बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान यासिर अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं मॉडर्न क्लिक्स एंड स्टूडियो के ज़रिए तमाम स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन बज़्म नूर। आप तमाम अहबाब का बज़्म नूर में खैर मक़दम करता हूँ। आपको मालूम है हमारे साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना के हवाले से अज़ीम नाम मौजूद होते हैं, उलमाए कराम मौजूद होते हैं। आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनको रब ताला ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना और तौसीफ़ के हवाले से आपने बहुत अजीम पहचान पाई है। आपकी बेइंतहा मसरूफ़ियत थी। आपने रमज़ान शरीफ में बाबरकत इन लम्हात में वक़्त दिया है। मेरी मुराद कारी मोहम्मद रेहान हबीब सोहरवर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बहुत व शुक्रिया आपका, आपने मॉडर्न क्लिक्स एंड स्टूडियो के ज़रिए तमाम इस बज़्म नूर की पूरी टीम को वक़्त दिया। अल्लाह आपको बरकत अता फ़रमाए। आपसे सवालात तो जवाबात भी करेंगे और हुज़ूर की मदह सराई के हवाले से कलाम भी समाअत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल आपसे कि आपने नात ख़ानी का आगाज़ तो हमने सुना है कि बचपन से ही किया, मगर नात ख़ानी में आपने जब कदम रखा, आपने स्कूल लाइफ की तालीम हासिल कहाँ से की और नात ख़ानी में क्या आप स्कूल में भी नात ख़ानी करते रहे और मोहल्ले में, और कैसे आपका ये सफ़र आगाज़ हुआ, ज़रा बताइएगा इसके बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। यासिर भाई बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बज़्म नूर की टीम और मॉडर्न क्लिक्स की पूरी टीम जो आप तशरीफ़ लाए और हजूर की नात के हवाला से हजूर के ज़िक्र की जो ये नशिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप हर रोज़ शब व रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस माह सियाम में इसका एहतमाम कर रहे हैं और उलमाए कराम और सना खाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी ढेरों बरकतें अता फरमाए। आपने सवाल किया नाज शरीफ के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा ख़ास करम होता है और फजल होता है कि अगर आपको आपके घर में ऐसा माहौल मिल जाए, वाह वाह वाह, क्या कहने, बेशक, सुभान अल्लाह, कि आपके वालिदैन और आपके अहले खाना जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके खलूस में, उनके प्यार में अपनी अक़ीदतों का इजहार करें, तो वो रंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल जाता है। क्या माहौल के एतबार से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिलखुसूस मेरी वालदा मोहतरमा और उनके वालिदैन, उनकी ये ख़ास एक तरबियत थी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मिलाद शरीफ हो, 11वीं शरीफ हो, मुहर्रम शरीफ हो, जो भी निस्बत हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो उस प्रोग्राम का एहतमाम किया करते थे। वाह वाह वाह, सुभान सुभान। तो ये मुमकिन नहीं है कि घर का माहौल आपका हजूर की मोहब्बत और हजूर की निस्बत के हवाले से हो तो वो औलाद में रंगना है। वाह, क्या तो ये फैज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये वालिदैन की दुआओं का सदका और घर के माहौल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने सवाल किया कि स्कूल में, यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है कि मेरी उम्र 7 से 8 साल थी और मैंने होश में यानी हुजूर की नात जब पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमरी में, प्राइमरी स्कूल में वहाँ से कंपटीशन होते थे, वहाँ हिस्सा लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर भी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह मिलती थी और उसके बाद फिर हाई स्कूल में गए, उसमें इंशाल्लाह वहाँ पर भी अल्लाह ने कामयाबियाँ अता फरमाई, तो वो सिलसिला जारी है। सुभान अल्लाह। आपके आगाज़े नात के सफ़र में उस्ताद मोहतरम कौन रहे, और आपने जब उनसे नात का ये सफ़र आगाज़ किया, बाकायदा तौर पे क्लासेस का आगाज़ कैसे किया, कहाँ जाकर किया, इसके हवाले से ज़रा रहनुमाई करो। जी यासिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया ना कि घर में अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद शरीफ का माहौल, तो मैंने पहली क्लास जो है ना अपनी वालदा मोहतरमा से। सुभान सुभान, क्या कहते, वाह वाह वाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी जी ने मुझे हमेशा बिठाकर, और बिलखुसूस मेरे वालिद गिरामी ने, मुझे याद है कि उस वक्त टेप रिकॉर्डर का दौर होता था। अल्लाह अकबर, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 94-5 की। अल्लाह अकबर, वाह। तो उस वक्त मोबाइल तो नहीं था, मोबाइल तो तकरीबन आया 97 में। बेशक बेशक, बिल्कुल। और इसके साथ तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो ये है कि वो टेप रिकॉर्डर में टेप लगाई
اور اس میں سب سے زیادہ جو کلام الحمدللہ ہمارا لگتا تھا اس کیسٹ میں وہ قبلہ حضرت قبلہ پیر سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب دامت برکات العالیہ. تو والدہ صاحبہ مجھے حکم کرتی کہ آپ یہ کلام سنیں, مجھے بار بار سنوانا, اور والد صاحب اس کو لکھ کے دیا کرتے تھے. واہ 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 کیا کہنے. تو الحمدللہ وہ سلسلہ, پھر اس کے بعد قبلہ شاہ صاحب کی محفلیں جا کے سننا, اور پھر الحمدللہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شاہ صاحب کے ساتھ الحمدللہ کئی محفلوں میں, یعنی ان کی مرکزی حاضری ہوتی تھی تو میری بھی کہیں حاضری ہوتی تھی. الحمدللہ پھر والدین کی تمنا تھی, خواہش تھی کہ یہ سلسلہ سہروردیہ میں بیعت ہو, تو الحمدللہ پھر میں 2001 میں قبلہ شاہ صاحب کے ہاتھ میں بیعت ہوا, اور الحمدللہ یہ انہی کی دعاؤں کا, سادات کی نگاہوں کا کرم ہے, اور انہی کا فیض ہے, اور یہ فیض ریاض ہے. سبحان اللہ کیا کہنے. آپ نے شاہ صاحب سے کوئی باقاعدہ طور پہ کلاسز بھی ان سے بھی لی, یا ان سے کوئی نعت خوانی کے حوالے سے کوئی تربیت حاصل کی, کوئی اس کے بارے میں؟ جی یاسر بھائی دیکھیں قبلہ شاہ صاحب کے ایک اپنی مصروفیات ہیں, جی بالکل, لیکن الحمدللہ ہم ہیں مرشد والے. سبحان وہ کہنا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دے, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے. الحمدللہ شاہ صاحب کی شخصیت اور شاہ صاحب کی, آپ نعت خوانی کسی سے ڈگی چھپی تو نہیں. بے شک بے شک. الحمدللہ وہ درد, وہ ہجر, اور وہ محبت, وہ اخلاص جو نعت میں ہونا چاہیے, الحمدللہ وہ شاہ صاحب کے کردار سے بھی اور ان کی نعتیہ کلام سے بھی الحمدللہ ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں الحمدللہ جب کسی کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دیتے ہیں تو ان کی توجہ تو آپ پر ڈیفینیٹلی ہے نا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. الحمدللہ ان کی توجہ کا یہ فیض ہے, ان کی کرم نوازی, اور الحمدللہ وہ ہماری ہر قدم پہ اصلاح فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ریحان بھائی, سب سے ضروری سوال دور حاضر کا میں یہ سمجھوں گا کہ نعت خوانی آپ نے جس وقت سے شروع کی, اس وقت محفل نعت کا ماحول بہت منفرد تھا. اس وقت نہ تو ٹیلی فونز تھے, نہ سوشل میڈیا کا دور تھا. اب محفل نعت میں ٹیلی فونز بھی موجود ہیں, سوشل میڈیا کا دور بھی موجود ہے. ان دونوں میں کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے, کیا چیز کی کمی ہے, پہلے والی بہتر تھی یا اب والی میں کیا ہمیں بہتری کرنی چاہیے, اس کے بارے میں رہنمائی کریں. جی یاسر بھائی, بہت اہم آپ نے سوال کیا, اور ہمیں جدت کی طرف نہیں جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اسلاف کے طریقوں پہ جانا چاہیے. کیا کہنے. بے شک بے شک. سبحان. بڑا وہ پرسکون دور تھا, واہ. اور محفل نعت میں انتہائی اخلاص ہوتا تھا. گویا محفل کرانے والا ہو, محفل میں آنے والا ہو, سنانے والا ہو یا سننے والا ہو. ٹھیک ہے. تو اس وقت سوشل میڈیا اتنا عام نہیں تھا, سادہ دور ہوتا تھا. بے شک. اور وہ آج بھی آپ دیکھیں نا, یہ جو میناروں پہ مساجد کے وہ سپیکرز, لاؤڈ سپیکرز لگے ہوتے ہیں, وہ سمپل وہ ہوتے تھے. اللہ اکبر. اللہ. یہ کوئی ساؤنڈ وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر. کیا کہیں. تو اچھا, محفل کا پھر رنگ یہ ہوتا تھا کہ ایک اللہ کے ولی محفل میں موجود ہوتے تھے جو بادشاہ ہوتے تھے. اللہ اکبر. کیا کہنے. یعنی ان کو دیکھ کے آپ کو رب کی یاد آ جائے. اللہ. اب بھی ایسے اولیاء کرام موجود ہیں, لیکن میں پرانے اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا وہاں پہ بیٹھنا, اور پھر اس میں آداب نعت کا بھی خیال ہوتا تھا پڑھنے والے کو, اور سامعین کو بھی خیال ہوتا تھا. پھر اس میں جو نذرانہ دینا ہے, اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا تھا. کبھی نذرانہ اڑایا نہیں, وہ پھینکا نہیں, اچھالا نہیں, ان بزرگوں کے ہاتھوں میں دیا, اور وہ جس جائے نماز پہ بیٹھی ہیں, جس چادر, اس کے نیچے خاموشی سے رکھ دی. کیا کہنے. یعنی اس میں نمائش نہیں تھی, ریاکاری نہیں تھی. یعنی یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 94, 5, 6 بلکہ 2010 تک ایسا ماحول رہا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس بارگاہ میں حاضر ہیں, اور کس بارگاہ میں ہم اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں. ادب کا جو ہے نا وہ خیال بہت ضروری ہے, جو کہ اب نایاب ہوتا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ. میں محسوس کرتا ہوں. بے شک بے شک. بالکل آپ. ٹھیک ہے, میں محسوس کرتا ہوں کہ اب ایسا ماحول بہت کم ملتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہمارے اور بھائیوں کو بھی, محفل کرانے والوں کو بھی پڑھنا اخلاص کی دولت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت بہت عمدہ جواب. اور میں دیکھنے والے جتنے بھی میرے ناظرین ہیں ان سے کہوں گا کہ یہ اس پیغام کو آپ اپنے اوپر بھی لاگو کیجئے, اور آگے دوستوں تک بھی ضرور پہنچائیں جو محفلیں کراتے ہیں, محفلوں میں جاتے ہیں, کہ محفل کا آداب
کا لازمی خیال رکھنا ہمارے پہ لازم ہے، کیونکہ سرکار کی محفل ہے، ہاں اور سرکار کی محفل میں جب آپ ادب سے جائیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا، ادب کے بغیر جائیں گے تو آپ اسی طریقے سے خالی جائیں گے اور اسی طریقے سے خالی واپس آ جائیں گے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ریحان بھائی، مجھ سے میں یہ سوال میرے ذہن میں ابھی اچانک آ گیا کہ جب آپ نے بات کی کہ اسلاف کا طریقہ، میں نے اسلاف کے طریقے کے اوپر بات کرنی ہے آپ سے کہ اسلاف کے طریقے میں نعت خان جب پڑھ رہا ہوتا تھا تو وہ کیسے پڑھتا تھا، کس انداز اس کا کیا ہوتا تھا؟ اور میں نے جو دیکھا ہے، ہمارے پاس کچھ پرانی ویڈیوز جب آتی ہیں آج سوشل میڈیا پہ کہ نگاہیں بند ہیں، اللہ تصور گنبد خضرا کا ہے، پیسوں کی لالچ نہیں ہے، اور یہ منظر ہوتا تھا، تو کیا آج اس منظر کو دوبارہ پیش کرنے کے لیے ہمیں کس محنت کی ضرورت ہے؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، اس کی بنیاد اخلاص ہے۔ واہ، یہ بس مختصر جواب یہ ہے کہ اخلاص ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ جب حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں گے نا، واہ، تو آپ کو سامعین کو زیادہ مخاطب کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہنے، جب آپ اس بارگاہ میں حاضر ہیں تو سامعین انشاءاللہ خود ذوق پائیں گے، واہ، بے شک، اور پڑھنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، جب اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کس طرح پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب وہ اپنے اوپر طاری نہیں کرے گا تو وہ سننے والے پہ کیا طاری ہوگا؟ بے شک، بے شک۔ تو حضور کی محبت اور اخلاص یہ اولین ہے سبحان اللہ، حضور کی نعت پڑھنے میں۔ سبحان اللہ۔ گنبد خضرا کا اس کے تصور، ساتھ ہی میں ایک منسلک سوال آپ سے کروں کہ اسی کے بارے میں آپ بتائیں کہ پرانے جو نعت خان شعراء گزرے ہیں یا نعت خان گزرے ہیں، ان کا کلام انتخاب جی جو انتخاب کرتے تھے وہ بہت اچھا ہوتا تھا، بے شک۔ تو اب کے جو ثنا خان ہیں، جو آنے والے ہیں، ان کو کیسے کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں ذرا بھی رہنمائی فرمائیں۔ اصل میں یاسر بھائی، وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اسلاف نے ایسے ایسے کلام، دیکھیں سید اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان محدث بریلی، قبلہ حضرت ابا جی حضور پیر سید محمد مجدد نعت حضرت قبلہ پیر سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہرورپور، پیر سید نصیر الدین نصیر، حضرت حفیظ طائف صاحب، ٹھیک ہے، ایسے بڑے بڑے نام ہیں، حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی، اعظم چشتی صاحب، زہری قصوری صاحب، قاری زبید رسول صاحب، تو ان کا انداز دیکھیں، آپ نے آنکھیں بند کر کے حضور کی نعت پڑھی۔ کیا کہنے، بے شک، سبحان اللہ، کیا کہنے، بے شک، بے شک۔ اچھا، اب ان کی کتب موجود ہیں، واہ، آپ سٹڈی کریں، اللہ پڑھیں، اکبر، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں واہ واہ، کہ جب آپ کتاب کھولیں گے اور آپ پوری توجہ کریں گے نا، تو آپ کے لاشعور میں، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، میں آپ کو اپنے مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، ہر انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک حضور کی نعت کا ایک طریقہ ہے، رکھا ہوا ہے، اپنی انداز ہے، آواز ہے، سبحان اللہ، بے تو شک، اس کو آپ ذرا توجہ دیں تو آپ کو اس کی بہر بھی عطا ہو جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کئی ایسے کلام ہیں کہ جس کو میں پڑھ رہا تھا اس کی بہر بن گئی، واہ، اور ایسی بنی کہ میں میری سوچ سے بالا تھا، اللہ نے ایسا کرم کیا اپنے پیارے حبیب کے ساتھ۔ سبحان اللہ، تو کلام کا انتخاب ہونا اور اس کی بہر کا بھی انتخاب ہونا، یہ بہت لازم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہ یہ بہت لازم ہے، کیا کہ احتیاط ہے واہ، کہ اس میں آپ کسی طرف بھی جو ہے نا وہ کمزور بات نہ ہو، اللہ، کیوں حضور کی بارگاہ میں آپ نے حاضری پیش کی، کیا کہنے، کیا یہ بہت اہم ہے۔ بہت خوبصورت۔ چلتے ہیں، آپ سے کلام سنتے ہیں، حمد باری تعالیٰ آپ پیش فرمائیں، اور کوئی ایسی حمد باری تعالیٰ جو آپ کو بہت پسند ہو، اس کے اشعار پیش فرمائیں۔ جی الحمدللہ، میں جب بھی ہم پڑھتا ہوں، اور یعنی پاکستان کے طول و عرض میں سفر ہوتا ہے، اور بالخصوص جب میں کشمیر سبحان اور ایسے علاقوں میں جاتا ہوں، تو مجھے یہ ہم میرے لبوں پر رہتی ہے، سبحان اس کے چند اشعار میں سناتا ہوں حضور کے کرم سے۔ سبحان میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالو، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالو،
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا فیض فیض امیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، تیرا فیض فیض امیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، میرے دل میں ہے تیری جستجو، تیری شان جل جلالو، میرے دل میں ہے تیری جستجو، تیری شان جل جلالو، جسے چاہے تو عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، جسے چاہے تو عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جل جلالو، کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ آپ نے پیش فرمائی ریحان بھائی رب کے کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ سے انسان یہ حمد و ثنا کرتا ہے بے شک انسان کے اندر خاص طور پہ ثنا خان کے اندر حضور کا جو ثنا خان ہو اس کے اندر کیا ایسی خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں جب نعت پڑھ رہا ہو تو اس کو اخلاص کے ساتھ ساتھ کون سی ایسی چیزیں یا اس کا ظاہری لباس یا ظاہری اس کی ایسی کیسی کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کرے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے بھائی دیکھیے نا کتنی آوازیں ہیں، واہ کروڑوں آبادی ہے نا، واہ بے شک پوری دنیا میں لا تعداد مسلمان ہیں، واہ بے شک سبحان اب اس بات کو سوچئے کہ آوازیں تو بہت سے لوگوں کے پاس ہیں، بے شک بے شک لیکن وہ آواز اللہ کی حمد، رسول اللہ کی نعت، حضور کے اصحاب، حضور کے اہل بیت اطہار، حضور کے اولیاء اکرام کے ذکر میں صرف ہو رہی ہے۔ واہ کیا کہنے بے شک بے شک آوازیں تو بہت ہیں، واہ بے شک کیا کہنے تو آواز اللہ دے واہ اور اپنی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کے لیے چن لیا جانا، واہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ واہ بے شک بے شک سبحان اچھا ایک تو بات یہ ہوگی، سبحان اب آپ نے سوال آپ کا یہ ہے کہ نعت خان کا جو ہے وہ لباس، اس کا حلیہ، سبحان اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ لحد میں عشق کے رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے اندھیری رات سنی تھی واہ 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 چراغ چراغ لے کے چلے اچھا یہ جو چراغ ہے نا، کیا کہنے یہ جو چراغ ہے نا یہ داڑھی ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، یہ چراغ جو ہے نا کیا کہنے یہ داڑھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ حضور کے ثنا خان ہو واہ اور حضور کی سیرت سے آری ہو، اللہ اکبر آپ مجھے خود بتائیے اللہ اکبر کہ کیا وہ حضور کی نعت تو پڑھ رہا ہے، حضور کی سیرت پر جب وہ عمل کرے گا اور جب وہ کر لے واہ تو کیا وہ اس کی روحانیت نہیں پائے گا؟ واہ واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ پائے گا انشاءاللہ، ضرور بے پائے گا۔ شک کیا کہنے تو ہمیں حضور کی ذات گرامی ہمارے لیے واہ دیکھیں نا ایک رول ماڈل رول ماڈل ہے، آہا ہمارا سب کچھ حضور کی ذات، واہ بے شک تو جب وہ آپ کو عطا کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان تو ان کی سیرت طیبہ پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے، ان کی سیرت مبارک پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ سبحان
تو میں کسی کے لیے بات نہیں کر رہا، میں نے ایک پیغام دیا ہے، سبحان بے شک میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، سبحان بے شک، میں نے اپنے دل کی بات کی ہے، واہ کیا کہنے کیا کہنے، میں نے اس روحانیت کے پانے کی بات کی ہے، واہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے، ہم سب کو حضور کی نعت کا یہ جو اعزاز ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ واہ بے شک۔ اور میں اس جگہ پر ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بھی ماشاءاللہ نقیب محفل ہیں، اللہ نے آپ کو عزتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اور آپ کو عروج عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اس 28 29 30 سالہ کیریئر میں کئی لوگ مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے نام کے ساتھ ہم کیا القاب لگائیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یار میرے نام کے ساتھ کوئی لقب نہیں لگاؤ، صرف یہ لکھ دو کہ ثنا خان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہ اس سے چھوٹی، اس سے بڑی اور عظیم بات کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ کہ دیکھو حضور کا ثنا خان آ گیا، واہ کیا کہنے کیا کہنے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ تو سبحان، کاش ہم اس کو سمجھیں واہ واہ بے کہ شک، جس بارگاہ سے ہمیں یہ عنایت ہے کیا تو اس بارگاہ کا ذکر بھی کرنا ہے اور ان کی ماننی بھی ہے۔ واہ جب اپنے اوپر آپ یہ کیفیات رکھیں گے تو آپ حضور کی توجہ بھی پائیں گے بے شک، اور روحانیت بھی آپ کو بھرپور ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ریحان بھائی، آپ علمی میدان میں، دنیاوی تعلیم میں کتنے آگے ہیں، اس کے حوالے سے ذرا بتائیں۔ بڑا نالائق سا بندہ ہوں یار، سبحان اللہ، کیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے حضور کی نعت کے حوالے، کیا حضور کی نسبت دیکھیں یہ سب میرے مالک کا کیا کام ہے۔ کہنے، لیکن الحمدللہ میں نے گریجویشن کی ہے اسلام آباد سے، ماشاء یہیں اسلام آباد میں ہمارا G10 4 میں الحمدللہ میں نے پرائمری پڑھی، اور ہائی اسکول میں نے الحمدللہ G10 3 سے، آج تو وہ عمار شہید ماڈل کالج ہو گیا، تو اس وقت اس کا نام اور تھا، الحمدللہ وہاں سے میں نے میٹرک کی، اس کے بعد پھر F10 سے میں نے گریجویشن کی الحمدللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس میں میرے اساتذہ کا بڑا کردار ہے، اور میں آج یہ آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بھی میں نے کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے اور آج بھی کروں، دیکھیں سادات کی محبت اور سادات کا ادب بندے کو بہت بہت نوازتا ہے، واہ بے شک، سبحان اللہ، لیکن وہ سادات جو صحیح العقیدہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہیں، صحیح العقیدہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے 6 کلاس میں پڑھتا تھا، تو میرے عربی کے ٹیچر تھے جناب حافظ فداء المصطفیٰ، ان کا نام تھا، وصال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا روڈ ایکسیڈنٹ میں پوری فیملی شہید ہو گئی۔ وہ بڑے لجپال ٹیچر تھے میرے عربی کے، بڑے لجپال تھے۔ انہوں نے جناب وقت 6 کلاس میں تھا، مجھ سے والدین سے آ کے وقت پوچھا کہ بھئی میں نے ریحان کو لے کے جانا ہے چکوال، تو وہاں پر میرے پیر و مرشد ہیں اور وہاں پہ دستار فضیلت کا پروگرام ہے، وہاں پر میں نے اس کو نعت پڑھانی ہے، تو میرے والدین نے اجازت دی، تو میں الحمدللہ وہاں پر گیا جامعہ اسلامیہ غوثیہ میں چکوال میں، حضرت قبلہ شیخ پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا وہ ادارہ تھا، تو وہاں پر میں گیا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس محفل پاک کی جو نظامت تھی نا، وہ حضرت علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب سیالکوٹ والے، اللہ اکبر، اللہ شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے، اللہ اکبر، نام سنا ہوگا، بالکل، سبحان اللہ، لیکن جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنی عظیم شخصیت تھی، تو وہ نظامت کرتے تھے، وہ ایک حدیث سناتے تھے اور اگلے مہمان کو بلاتے تھے، اللہ اکبر، کیا ٹھیک ہے، اس میں وہ شعر نہیں ہوتے تھے، وہ حدیث پڑھتے تھے، اس کا تھوڑا ترجمہ اور اگلے مہمان کو۔ تو اس محفل کا میں آپ کو ایک روحانی منظر بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے والدین نے، بالخصوص میری والدہ محترمہ نے مجھے کلام کا جو ہے نا وہ تیاری کروائی، میں نے وہاں جا کے کلام پڑھا، شروع کیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری حاضری کے دوران مجمع کھڑا ہو گیا، اور بیچ میں سے قد آور بزرگ تشریف لا رہے ہیں، خوبصورت چہرے کے ساتھ، چمکتا چہرہ ہے، تو وہ آئے اور انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور بڑی محبتوں سے دعاؤں سے نوازا، اور فرمانے لگے کہ بیٹا یہ شعر پھر پڑھو کہ تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، اور دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دی۔
اور یہ میں نے جب پڑھا تو وہ زاروں قطار رونے لگے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں یاسر بھائی کہ اس رات کے بعد میں پورے پاکستان میں آج تک سفر کر رہا ہوں ان سادات کی دعاؤں کا صدقہ، ان کی محبتوں کا صدقہ. شاہ صاحب کا پھر تقریباً 1-1.5 سال بعد وصال ہو گیا. یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت قبلہ پیر سید زبیر شاہ. تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ نگاہ ولی کا بھی کمال ہوتا ہے. بندے کا بات تو کچھ نہیں ہے. یہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی توجہ کا بھی اس میں بڑا کردار ہوتا ہے. کیا کہیں، بے شک کیا کہیں. ماشاء اللہ ریحان بھائی آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ سوال کا جواب دیا. ریحان بھائی آپ سے سرکار کی نعت سننا چاہتے ہیں. ہمارے ناظرین بھی اور ہم بھی خود آپ سے سرکار کی نعت سننا چاہتے ہیں. جو آپ کو پسند ہے کلام آپ اس کا انتخاب فرمائیں. الحمدللہ کلام تو سارے ہی حضور کے پسند ہیں، لیکن ایک صدا ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو میں اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. تصویر ان کی دل میں اتارے چلے گئے، تصویر ان کی دل میں اتارے چلے گئے، ہم خانہ حیات سوارے چلے گئے، ہم خانہ حیات سوارے چلے گئے، ہم خانہ حیات سوارے چلے گئے، یہ جانتے ہوئے بھی وہ دل میں ہے جان گزی، یہ جانتے ہوئے بھی وہ دل میں ہے جان گزی، پھر بھی قدم قدم پہ پکارے چلے گئے، پھر بھی قدم قدم پہ پکارے چلے گئے. ڈر تھا کہ بہ نہ جائیں کہیں سیل حشر میں، ڈر تھا کہ بہ نہ جائیں کہیں سیل حشر میں، ڈر تھا کہ بہ نہ جائیں کہیں سیل حشر میں، لیکن کسی صد شکر ہم کنارے چلے گئے، صد شکر ہم کنارے چلے
مشکل تھا ریاض گزر پل صراط سے، مشکل تھا ریاض گزر پل صراط سے، پھر بھی کسی کرم کے سہارے چلے گئے، پھر بھی کسی کرم کے سہارے چلے گئے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ ریحان بھائی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش فرمایا۔ میں چاہوں گا آپ سے سرکار کی نعت کے حوالے سے کہ سرکار کی نعت نے عشق عطا کرنا ہوتا ہے ثنا خان کو، اور سرکار عطا کرتے ہیں جب انسان اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ بابا جی گزرے ہیں اور جو انہوں نے عشق عوام میں اور امت مسلمہ میں جو حضور کا عشق دلوں میں ڈالا ہے وہ کیا خوب ڈالا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت وارفتگی، حضور کی عشق اور حضور کی ناموس کی حفاظت، اس کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ ضرور دیجیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، کس عشق میں اور کس کیفیات میں انہوں نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا، اللہ اکبر، کیا کہنے، واہ، تو نے تو ہم تیرے ہیں، واہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ساتھ شاعر کہتے ہیں کہ کسی معروف شاعر نے لکھا کہ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، اور ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی، میں پریشاں ہوں کہ وارا کچھ نہیں۔ یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے سب کچھ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تو تیرے نام پر اس کو وارا کروں میں۔ وہ بڑے عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور کا عشق پایا، حضور سے عشق کیا، اور حضور کی ناموس پر اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ الحمدللہ آج دیکھیں نا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کتنے لوگ جو ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ زندہ رہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے نام پر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اور الحمدللہ آپ نے بابا جی کا ذکر کیا، کیا بات ہے میرے بابا جی، انہوں نے حضور سے ایسی وفا کی کہ یہی مشن رہا اور یہی پیغام دیتے رہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ وہ خلا ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کا میسج اور ان کا پیغام ہر عاشق رسول کے دل میں ہے۔ اور الحمدللہ یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک نظریہ ہے یاسر بھائی، کہ قبلہ بابا جی نے سوئی ہوئے امت کو جگا دیا۔ الحمدللہ انہوں نے ایسا حضور سے عشق کیا کہ الحمدللہ آج بھی، میں آپ کو سچی بات دل کی بتاؤں، کسی نے کہا کہ مجدد کی تعریف کیا ہے، بزرگ نے جواب دیا، بیٹا مجدد وہ ہے جو آپ کی ہر دور میں رہنمائی فرمائے۔ آج بھی دائیں بائیں اگر ہونے لگتے ہیں نا، تو ہم اس قافلے کے وہ عشق کے سالار جو تھے نا، ہائے ہائے، جو حضور سے انہوں نے محبت کی، آج بھی وہ دنیا کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ گو کہ وہ ظاہری طور پر ہمارے سامنے نہیں، لیکن الحمدللہ آج ان کی اولاد بھی الحمدللہ اس مشن پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سے سچی وفا
کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو. آمین آمین آمین. کیا بات ہے، خوبصورت. وہ بابا جی علیہ رحمہ فرما گئے کہ جب روح میرے پیرانے خاکی سے نکلی، جب روح کاش ایسا ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ایسا عطا ہو جائے، حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے، حضور کی ختم نبوت کی بات کرنے کے لیے ہماری زبانیں کام آ جائیں. وہ مالک ہیں، ان کی ثنا اور توصیف کے لیے اگر ہماری زبانیں کام آ جائیں یہ ہمارے اعزاز کی بات ہے. بابا جی علیہ رحمہ فرما گئے کہ جب روح میرے پیرانے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او میرا فقیر آیا. اللہ کرے ایسا ہو جائے. اللہ پاک ہمیں حضور کا سچا عشق عطا فرمائے. میں قبلہ آپ سے چاہوں گا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے جو ماڈرن کلکس کی طرف سے یا ان کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کی جو فرمائشیں کی گئی ہیں آپ کو کلام پیش فرمانے کے ساتھ یہ انشاءاللہ میں ضرور پیش کروں گا. بس آپ نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. اللہ اس میں ابھی میں کلام کے چند اشعار پھر انشاءاللہ ہمارے یہ بزم نور اور ماڈرن کلکس کے احباب نے جو فرمائش کی ہے انشاءاللہ اس کے بھی چند اشعار اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ میں مناسب وقت میں انشاءاللہ کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں، جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں. کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا. ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے. انہیں ہم حال دل میں، انہیں ہم حال دل میں، انہیں ہم دل ہی دل میں، انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے. زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر ان کے کوچے میں، جب آئے موت خاک طیبہ مل کر جسم پر میرے تمنا، جب آئے موت خاک طیبہ مل کر جسم پر میرے سپردے خاک کرنا یوں سجا کر ان کے کوچے
کوچے میں ہے تو بھی اندلی بے گلستان مصطفیٰ نیر سنا نغمے محمد کے تو جا کر ان کے کوچے میں سنا نغمے محمد کے تو جا کر ان کے کوچے میں. اللہ تعالیٰ ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف کی بعد اب حاضر نصیب. رمضان کریم ہے، اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کریم کے صدقے سب کو حرمین شریفین کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے، رمضان شریف میں نصیب فرمائے. اور جب مالکوں کی مہربانی ہو بس وہ بلا لیں اپنی بارگاہ میں. اب بزم نور کی پوری ٹیم اور ماڈرن کلکس کے احباب نے جس ناز شریف کے لیے کہا اس کے چند اشعار کیا کہ میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے. یہ روشنی سے کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سے کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے 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 شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی میں کس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی. ایک وقت وہ ہے کہ جب عاشق مدینہ مدینہ شریف کی حاضری کو تڑپ رہا ہے کہ حضور کب اذن دیں، کب اجازت دیں، اور ایک لمحہ وہ ہے کہ حضور نے اجازت دے دی، اب پاؤں زمین پر نہیں لگتے. کب گھڑی آئے کہ سامنے مواجہ شریف ہو، حضور کا روضہ ہو، حضور کی بارگاہ ہو، حضور کے قدمین ہو، اور پھر حضور کی زیارت کروں، گنبد خضرا کی زیارت کروں، تو کہتے ہیں شاید دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، ایک خواب دیکھتا تھا، ایک خواب دیکھتا ہوں، ایک خواب دیکھتا ہوں،
ایک خواب دیکھتا تھا، ایک خواب دیکھتا ہوں، اقبال مجھ کو اب تو محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب تو محسوس ہو رہا ہے، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روضے کے سامنے یاسر بھائی کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے تو یہاں جاتے ہیں لیکن حضور کے عشاق حضور کی جالی کے سامنے پڑھے، یہ کلام بھی ایسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان مبارک گھڑیوں کے صدقے ہر عاشق رسول کو حضور کی بارگاہ کی بادب حاضر بس با ادب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، اور انتہائی خوبصورت یہ اشعار ہیں۔ دختر خیر الورا ہے فاطمہ، 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 زوجائے شیر خدا ہے فاطمہ، زوجائے شیر خدا ہے فاطمہ، ماں فاطمہ زوجائے شیر خدا ہے فاطمہ، زوجائے شیر خدا ہے فاطمہ، نام ان کا باعث برکات ہے، نام ان کا باعث برکات ہے، منبع خیر و زکا ہے فاطمہ، منبع خیر و زکا ہے فاطمہ، فاطمہ دختر خیر الورا ہے فاطمہ، زوجائے شیر خدا ہے فاطمہ، سائلوں کو خالی لوٹاتی نہیں، سائلوں کو خالی لوٹاتی نہیں، مصدر لطف و عطا ہے فاطمہ، مصدر لطف و عطا ہے فاطمہ، ان سے ہے شاداب دی کا ہر چمن، ان سے ہے شاداب دی کا ہر چمن، ان سے ہے شاداب دی کا ہر چمن، رونق بز میں وفا ہے فاطمہ، رونق بز میں وفا ہے فاطمہ، عابدہ زاہدہ پارسا، عابدہ زاہدہ پارسا، محور محور صدق و صفا ہے فاطمہ، دختر خیر الورا ہے فاطمہ، اے مشاہد
اس سے بڑھ کر کیا کہوں، اے مشاہد اس سے بڑھ کر کیا کہوں، جان شاہ انبیاء ہے فاطمہ، جان شاہ انبیاء ہے فاطمہ، دختر خیر الورا ہے فاطمہ، زوجائے شیر خدا ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، عقیدتوں کے ہر ایک ورق پر درود لکھنا، سلام لکھنا، جھکا کے سر کو درود پڑھ کر جناب زہرا کا نام لکھنا، سبحان اللہ، جھکا کے سر کو درود پڑھ کے جناب زہرا کا نام لکھنا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں ریحان بھائی آپ حاضری پیش فرما رہے تھے۔ ریحان بھائی آپ بتائیے گا ماڈرن کلکس کی پوری ٹیم کے لیے، بزم نور کی ٹیم کے لیے کچھ آپ کہنا چاہیں، دعائیہ کلمات کچھ بھی ارشاد فرمائیں۔ جی الحمدللہ، یہ ماڈرن کلکس کے جو ہمارے احباب ہیں ان سے حضور کی نسبت کے حوالے سے ملاقات رہتی ہے، تو ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ جس یہ مشن کو لے کر چلے ہیں حضور کے نعت کے فروغ کے حوالے سے، اور اہل سنت کا ایک پلیٹ فارم انہوں نے ماشاءاللہ خوبصورت سجایا ہے، ان کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں عزتیں عطا فرمائے، اور اپنے جو اہل سنت کا ایک مشن ہے اور بالخصوص عقیدہ ہے اہل سنت، اس کو پروموٹ کریں، اور اس کو اس کا یہ پیغام جو ہے وہ ہر جگہ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں کی عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ماڈرن کلکس اینڈ بزم نور کی پوری ٹیم کی جانب سے ریحان بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اپنے میزبان یاسر عباسی کو اجازت دیجیے اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، اللہ نے کے بعد۔